बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बने तकरीबन 822 दिन हो गए। अगर पहला दौर हुकूमत भी मिलाएं तो 1311 दिन से वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट के साथ एक जादुई कालीन दिया गया और मैदान खाली, जिसमें अपोजिशन जेल में है कि जाओ सरमायाकारी लाओ, जनाब मईशत को बेहतर करो, रोज़गार के मौके पैदा करो और खारजा पॉलिसी के मैदान में भी कोई झंडे गाड़ के आओ। लेकिन क्या ये हुकूमत कोई तमगा अपनी छाती पर सजाने में कामयाब हुआ है? कौन सा ऐसा कारनामा है जो हम देखते हैं तो कि ये हुकूमत कामयाब है? मुगल साहब, एक लतीफ़ा है और इस लतीफ़े का कोई ताल्लुक हुकूमत के साथ मत जोड़ें आप। सही, ठीक है। वैसे ही एक लतीफ़ा है, एक कहानी है। आपने एक वीडियो में तज़किरा किया था, मैंने कहा मैं उसको ज़रा दोबारा से कोट कर दूं जी। कि एक मरासी था और उस मरासी से बादशाह की शान में कोई गुस्ताखी हो गई, कुछ उससे गलती हो गई, तो बादशाह ने उसे सजाए मौत सुना दी। सही कि बस इसको जो है वो अब इसका इस दुनिया से गुजरने का वक्त आ चुका है। सही। मरासी था चालाक, उसने कहा बादशाह सलामत, मर तो मैंने वैसे भी जाना है, लेकिन मेरा जो आर्ट है, जो मेरी कला है, जो मेरा फ़न है, वो फ़न भी मेरे साथ मर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो फ़न जो है वो इस दुनिया में बाकी रहे। सही। बादशाह ने कहा मरासी, तेरे पास ऐसा कौन सा फ़न है, तू क्या कर सकता है? उसने कहा बादशाह सलामत, मैं वाहिद शख्स हूँ इस दुनिया में जो आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता है। सही। सोचें वो मंजरनामा कि जब आप घोड़े की पुश्त के ऊपर सवार होंगे, लाओ लश्कर जो है वो किसी और मुल्क को फतह करने के लिए ज़मीन पे मौजूद होगा और आप दुश्मन की फ़ौज के तीरों से, नेज़ों से, भालों से दूर फ़िज़ा में परवाज़ करते हुए अपनी फ़ौज को जांफशानी से, जमा मर्दी से लड़ते हुए देख रहे होंगे। अच्छा, बात ज़ाहिर है कि बादशाह का जो है वो दिल बड़ा इससे कायल हुआ, राम हुआ। बादशाह ने कहा कि कितना अरसा लगेगा तुझे? उसने कहा सरकार 5 साल लगेंगे, 5 साल में मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। सही। बादशाह ने कहा मर तो इसने वैसे भी जाना है, सजाए मौत दे दिया, घोड़ा उड़ने का मतलब ये कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। बादशाह ने कहा दिए 5 साल। अब वो 5 साल जो है आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे। 489 डेज गुजरे, फिर मजीद दिन गुजरना शुरू हुआ। यार आप मिलाने की कोशिश ना करें। अच्छा। जो यानी आप कंपैरिजन तलाश ना करें ना। तो जब खासा वक्त गुजर गया और थोड़ा सा करीब आ रहा था मामला ना, तो एक मीडिया वाला माइक लेके पहुंच गया उसके पास। उसने कहा कि तुझे पता है कि घोड़ा नहीं उड़ सकता, कि तू कम से कम नहीं उड़ा सकता, तेरे पास ना ये फन है ना तेरे पास ये कला है, तो तूने ये 5 साल में घोड़ा उड़ाने की किस तरीके से जो है ना वो टाइम ले लिया? उसने कहा सीधी सी बात, मैंने टाइम लिया है, 5 साल का वक्त है, मैंने सोचा या 5 साल में मैं मर जाऊंगा या बादशाह मर जाएगा या घोड़ा मर जाएगा। आप ये जो अंतर्यामी, ये जो मुहंदिसीन, ये जो तबीब, ये सर्जन्स हैं, आप उठाकर शाहजेब खानजादा के, हामिद मीर के, काशिफ अब्बासी के एक के बाद एक नाम लेते जाएं। एंकर्स के प्रोग्राम्स में बैठकर ख्वाजा आसिफ को, इसहाक डार को, प्रोफेसर एहसन इकबाल को, ख्वाजा साद रफ़ीक को इनकी तकरीरें सुने, आप इनकी बातें सुने। शहबाज शरीफ की तकरीरें निकालें कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि ये 13 रुपए का यूनिट, 17 रुपए का यूनिट, इतना महंगा यूनिट बिजली का, मैं आपको बताऊंगा कि किस पेट्रोल 75 रुपए में कैसे लीटर बेचते हैं, कैसे 80 रुपए कम किया जा सकता है। वो तकरीर याद है वो कोरोना के दिनों में वो आके उन्होंने बताया था। जी जी, हमें वो अंतर्यामी, हमें पता है, हम इकबाल साहब रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। हाँ, हम आपको बताएंगे कि गैस की कीमतें कैसे कम करनी है, हम आपको बताएंगे ये LNG के मुआहदे गलत हैं, फलां गलत हैं। मुगल साहब, ये हुकूमत पिट चुकी है। सही। और इसका जो सियासी जनाजा है वो यानी गलने सड़ने का अमल तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। अब यूँ समझे कि इसको हनूत कर दिया गया। अच्छा। वो मम्मियाँ बनाई जाती थी ना मिस्र के दौर में, जी, जो फिरौन की अभी भी पड़ी है ना जी। हाँ। तो ये जो गलने सड़ने का इस सियासी जनाजे का हुकूमत बुरे तरीके से पिट चुकी है। और ये मैं आपको ये लफाजी नहीं कर रहे हम, ये भी जो अब खबरें सामने आई हैं उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के कितने वक्त के बाद। लेकिन देखें, सबसे पहले आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना ओपन फील्ड जी आपको मिला
عدالت آپ کی مرضی کی بنا دی گئی, بیوروکریسی آپ کی مرضی کی, میڈیا آپ کی مرضی کا, سیاسی طور پر آپ کا جو باٹل نیک تھا, چلے پہلے 489 ڈیز میں تو آپ نے کہا جناب ہمیں تو سانس نہیں لینے دیا, عمران خان سڑکوں پہ احتجاج ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, ہمیں تو جناب کہاں سے ہم حکومت پرفارم کرتی, احتجاج ہو رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے, یا فلاں چیز ہو رہی ہے, یہ آپ نے عذر بنایا. تو آپ کے لیے وہ عذر بھی آپ کے راستے کے تمام کانٹے ایک ایک کر کے نکالے گئے. وہ جناب منصور علی شاہ, کون سا جسٹس ہے ترمن اللہ, صاحب, ہاں, یہ سارے کے سارے آپ کو ایک ٹیلر میڈ عدلیہ دی گئی, آپ کو ایک ٹیلر میڈ میڈیا دیا گیا جس کے بلٹن سے لے کے پروگرامز تک ہر چیز کے اوپر اب چیک اینڈ بیلنس موجود ہے. آپ کی خلاف زیادہ بولنے والا شخص جو ہے وہ اسکرین کے اوپر نہیں آگے بیٹھ سکتا. جی میں بھی جانتا ہوں. اتنا بہترین آپ کے لیے نظام بنا دیا, تو اب آپ کا ٹائم تھا نا کہ آپ کچھ کرتے. یہ جو عذر آپ کو سنائیں گے, یہ جو آپ کو کہانیاں سنائیں گے, مغل صاحب کوئی ایک چیز ہونا, یہ جو ابھی آج یعنی کہ 12-14 گھنٹے پہلے جی پاکستان کا ایک ادارہ شماریات ہے, اس نے کچھ اعداد و شمار جاری کیا, سرکاری اعداد و شمار, اور وہ سرکاری اعداد و شمار آپ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. لیکن میرے خیال میں اس حکومت کے ابھی بھی براجمان رہنے کی وجہ ایک ہی, جی وجہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں صحیح, کہ اس کے رہنے کی وجہ کیا ہے, حکومت برقرار کیوں ہے. ویسے تو دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی یہ کوالٹی تو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ بیان کی جاتی ہے, حکومت کے بہت قریبی اور بہت ویل کنیکٹڈ اداروں کے ساتھ صحافی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں ان سے اچھا تو پرائم منسٹر کو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ شہباز شریف انکار نہیں کرتے اور شہباز شریف سوال نہیں کرتے. شہباز شریف کو جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. یہ منیب فاروق صاحب کا جملہ بڑا مشہور ہے. ہاں, یہ مختلف جو ہے وہ پھر ٹریول کرتا ہوا وہ آتا ہے. اور شہباز شریف جو ہے ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے بھی, ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ, اور ہونا چاہیے کسی بھی پرائم منسٹر کا. اور جو پاکستان کی پاور ڈائنامکس ہیں, دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ, بٹ دیٹ شوڈ ڈیلیور. ہمیں یا کسی بھی شخص کو اس بات سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ 1 پیج پہ کیوں ہے, ہونی چاہیے, آئیڈیل بات ہے. پاکستان کے تمام جو پاور سینٹرز ہیں, پاور ہبز ہیں, ان کی آپس میں ایک بہترین قسم کی سینرجی ہونی چاہیے, کوئی دوسرے کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈال رہا ہوں. بٹ دا پوائنٹ از اف ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یو اینڈ اپ اسکروئنگ دا ہول تھنگ آپ, کہ آپ نے ہر چیز ہی آپ نے بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ تباہ کر دی, آپ پھر پرفارم کریں نا. اس سب کا کیا فائدہ ہے؟ ایک چیز ہے واحد, اور وہ بھی جو پاکستان کا سفارتی محاذ ہے, وی ہیپن ٹو بی ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. بالکل صحیح. ایران جنگ میں وی ہیپن ٹو بی ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. بالکل, یعنی کہ عین وہ وقت جب ہمیں جس مقام پر جس جگہ پر ہونا چاہیے تھا ہم وہاں موجود تھے. تو اس کی وجہ سے ایک بات ہم پہلی دفعہ کہ ایک آپشن پر نہیں گئے. ہاں, اور ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑی واضح اور بڑی مثبت چیز ہے کہ پاکستان کی سفارتی تاریخ میں ایٹ لیسٹ, یعنی کہ پہلے بھی ہم نے ظاہر ہے کہ پڑھا تو سب کچھ ہے, لیکن جو میرا بھی رپورٹنگ ایکسپیرینس رہا ہے, کسی ایک 24 گھنٹے کو آپ نہیں نکال سکتے کہ جس میں پاکستان کے متعلق پوری دنیا سے اتنے پازیٹیو بیانات آ رہے ہوں, پاکستان کے ایفرٹ کو, پاکستان کی میڈیشن کو جو ہے وہ تعریفیں کی جا رہی ہوں. بٹ کیا اس سے ملک چلتا ہے؟ کیا اس سے آپ ملک چلا لیں؟ اس سے حاصل کیا کیا پاکستان میں؟ ہاں, اصل بات یہ ہے کہ آپ اس سے حاصل کیا کریں گے. سعودی عرب نے کے ساتھ جو آپ کا دفاعی معاہدہ ہے, اس دفاعی معاہدے میں پاکستان کو اور زیادہ بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں. یعنی کہ جو سیکیورٹی گارنٹیز امریکہ سعودی عرب کو دے رہا ہے 1961 سے, اس کے بدلے میں سعودی عرب اپنا جو ہائیڈرو کاربنز ہیں, پیٹرول ہے, اپنا جو کروڈ آئل ہے, اپنے جو ہائیڈرو کاربنز ہیں, وہ سارے ڈالرز میں بیچ رہا ہے. پیٹرو ڈالر کا فنومینا 1964 میں فارملائز کر کے کیا گیا. ٹریلینز آف ڈالرز کی ڈیفنس پرچیزز کی جاتی ہیں. دوسری طرف ہم کیا کتنا ہم حاصل کر پا رہے ہیں؟ 8 ارب ٹوٹل. اور وہ بھی دیکھیں 3 ارب وہ ہے نہیں وہ 3 ارب ہے جو آپ کو پاکٹ منی نہیں دی گئی کہ جا سمرن جی کہ یہ رکھ سکتے آپ استعمال نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ
کہ وہ پیسے ہیں جو یو اے ای نے اس وجہ سے کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہوا ہے ہم سے واپس لے لیے, اس نے ہم سے واپس لیے. تو بیسیکلی ہمارا وہ نقصان جو اسی معاہدے کی فالو اپ میں ہوا ہے, مکلا کے بندرگاہ کے اوپر حملہ اینڈ آنورڈ جو ساری سچویشن ہوئی ہے سب کو معلوم ہے, وی آر ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ ڈیٹیل. لیکن جو نقصان ہمارا اس معاہدہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے, اس نقصان کی جو بھرپائی ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہ آپ کو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کچھ ملا. بہرحال سفارتی میدان میں جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, اور یہ بھی اسٹوری کیونکہ کلوز نہیں ہوئی تو ابھی آبویسلی ہم ہوپ یہی ہونی چاہیے کہ ایک بہتر اختتام بھی ہو اس کا. لیکن آپ اس کے نتیجے میں کتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لا پائیں گے, کتنے ملکوں کے ساتھ آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملہ کر پائیں گے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی لا پائیں گے, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے فیکٹریاں کتنی لگائیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے صنعتی زونز کتنے بنائے ہیں, آپ نے تو یہاں پر جو موجود دکانیں کاروبار ہے وہ آپ نے بند کروانا شروع کر دیا, کتنے قرضے معاف کروائے. اچھا بہرحال ایک چیز جو سامنے آئی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سال 2025 کے اختتام پہ انہوں نے کہا کہ اب ہم اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ جہاں سے ہم نے پرواز بھرنی, اڑان پاکستان پروگرام. صحیح. اور ایسا کوئی بھی پروگرام ہو, دیکھیں ہماری تو دلی خواہشات ہیں نا کہ پاکستان, اس میں ہم رہتے ہیں, ہم بستے ہیں, ہماری نسلوں نے رہنا ہے, اور اس ملک کے ساتھ, اس مٹی کے ساتھ ہماری ایک محبت ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو. لیکن آپ مطلب جو کچھ کریں بھی تو صحیح, ڈو وی ہیو دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, کیا ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں؟ اڑان پاکستان پروگرام جب آیا تھا اس میں دعوے کیا کیے گئے تھے, کچھ آرٹیکلز میرے سامنے, کچھ چیزیں, کچھ دعوے موجود ہیں, اور آج جو فگر پاکستان کے ادارہ شماریات نے جاری کیے ہیں وہ جس وقت آپ سنیں گے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس کے پلے ہے کیا. سیاست آپ نہیں کر پا رہے, لوگوں میں جا کے اپنا اوپینین ذرا لیں نا, سروے کروا لیں, جائیں راجہ بازار, موتی بازار جائیں, کمیٹی چوک پنڈی میں جائیں, انارکلی بازار جائیں لاہور, آج کل تو گوال منڈی چلے جائیں, آپ اپنی مرضی کی مارکیٹ چلے جائیں, لوگوں سے بالکل کسی کو بھیج دینا جو آپ کا برانڈ اس میں نہ ہو, آپ جا کے لوگوں سے پوچھ لیں who is not labeled as PMLN, اور گورنمنٹ کے لوگوں کو یہ خطرہ نہ ہو کہ میرے سچ بولنے پہ یا صحیح بات بتانے پہ میرے خلاف کچھ ہو جائے گا, تو آپ جا کے لوگوں سے اپنے متعلق رائے پوچھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اصل بات یہ کہ دیکھیں یہ جو آئیڈیل ریلیشن شپ آپ کا قائم ہوا اس نے آپ کو دیا کیا. یہ میرے سامنے ایکسپریس نیوز کا 30 دسمبر 2024 کا آرٹیکل موجود ہے. اڑان پاکستان پروگرام 2029 تک, 2029 تک 60 ارب ڈالر برآمدات کا ہدف, کہ آپ نے یہ ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ 60 بلین ڈالرز پہ آپ نے اپنی برآمدات کو لے کے جانا ہے, ایکسپورٹس کو لے کے جانا ہے. ساتھ میں آپ نے یہ طے کیا کہ پاکستان کو 2035 تک $1 ٹریلین اکانومی, اور 2047 جب یعنی کہ پاکستان کو بنے ہوئے 100 سال پورے ہوں گے تو $3 ٹریلین کی اکانومی آپ نے بنانا. پاکستان کی اکانومی ابھی جو بڑھ رہی ہے نا, اور جو اکانومی کا سائز ہے, یہ بائی دا ورچو آف پاکستان پاپولیشن, آپ دنیا کے آبادی کے اعتبار سے 5ویں بڑے ملک ہیں. آپ نے یہ طے کر لیا, آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم جو 5 سال کا قومی اقتصادی پلان ہے جو 2024 سے 2029 تک آپ نے اس کو کہا کہ یہ چل رہا ہے, اور ہماری برآمدات کا سالانہ 60 ارب ڈالرز تک بڑھایا جائے گا. پروگرام کے تحت سالانہ IT گریجویٹس کی تعداد میں ہزاروں کا اضافہ کیا جائے گا. اڑان پاکستان کا مقصد پاکستان کو 2035 تک 1000 ارب ڈالر یعنی $1 ٹریلین کی معیشت کی بنیاد فراہم کرنا ہے, اور اس پروگرام کے تحت شرح خواندگی کو فروغ دیا جائے گا, غربت میں کمی لائی جائے گی. پھر منسٹری آف جو اڑان پاکستان کا پورٹل بنایا گیا, اس پہ آئیں تو اس کے 5 پلرز رکھے گئے: ایکسپورٹس, ای پاکستان, انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج, انرجی اینڈ انفراسٹرکچر, ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ. صحیح. ایکسپورٹس کا اس میں باقاعدہ ایک خانہ بنایا گیا. یہ جناب جنگ اخبار کا میرے سامنے آرٹیکل موجود ہے, 1 جنوری 2025. اڑان پاکستان انقلابی پروگرام کیا ہے 2025, سوری یہ 2025, یہ میں اس کو سال 2000 ابھی 6 مہینے کا کہہ گیا, یہ 1.5 سال پرانا پروگرام آپ کا جو ہے وہ 1.5 سال سے بھی یہ چل رہا ہے. آپ نے جناب یہ طے کر لیا کہ آپ نے اتنا بڑا اپنی معیشت کو بنانا ہے. آج پاکستان کا ادارہ شماریات جو ہے
وہ فگرز جاری کرتا ہے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ 11 ماہ میں بڑھ کر 34 ارب 76 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 17.48% بڑھ گیا، یعنی آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوا ہے، یا آپ نے کی یوں سمجھیں کہ ایکسپورٹس گھٹ گئی ہیں یا آپ کی امپورٹس بڑھ گئی ہیں۔ ان دو صورتوں میں ہوتا ہے نا آپ کا تجارتی خسارہ، ٹریڈ ڈیفیسٹ، کہ آپ نے بھائی آپ 100 روپے کی چیز بیچتے ہیں، 200 روپے کی آپ خریدتے ہیں، تو آپ کا کل نقصان ہو گیا 100 روپے کا۔ آپ نے یہ طے کیا کہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، آپ نے اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جو چیزیں بیچ رہے ہیں وہ آپ 150 پہ لے جائیں، لیکن اگر آپ اپنی چیزیں جو خرید رہے ہیں وہ 200 سے لے جائیں گے 300 پر، تو آپ کا خسارہ بڑھ کر ہو جائے گا 150، جو آپ کا 100 تھا۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا نوحہ، سب سے بڑا مرثیہ اس ساری کہانی کا یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، صحیح، یعنی پوری دنیا بدترین حالات میں بھی اتنا برا پرفارم نہیں کر رہی جتنا برا آپ، یعنی کہ جو جنگوں کے میں انوالوڈ ملک ہیں جن کے اوپر اس وقت جنگ کی کیفیت ہے، وہ بھی اس برے طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے۔ ادارہ شماریات نے بتایا کہ مئی میں ماہانہ بنیادی تجارتی خسارے میں 39.43 اور سالانہ بنیادوں پر 13.68% کمی ہوئی ہے۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ مئی 2026 میں 2 ارب 58 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں برآمدات میں 5.61% کمی ہوئی۔ جولائی 2025 تا مئی 2026 میں پاکستان کی برآمدات 27 ارب 90 کروڑ ڈالرز رہی۔ تاہم مئی میں ماہانہ بنیادوں پر برآمدات میں 9.59 اور سالانہ بنیاد پر 1.26% کا اضافہ ہوا۔ یہ پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ جی، کیونکہ اب نیا ہرمز بند ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جی، اگر یہ بند نہ ہوتی تو آپ کی پرفارمنس کھل کے سامنے آ جاتے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ وہی تھی جو آپ کی چل رہی تھی۔ پھر جو گزشتہ ماہ مئی میں پاکستان کی برآمدات 2 ارب 70 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز رہیں۔ ادارہ شماری، یہ میں فگرز کیونکہ لوگوں کو اتنی زیادہ مزہ نہیں آتا، پسند نہیں آتی میں یہ ذرا کوئکلی پڑھ کے نا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں معاملہ کہانی ہے کیا اس کی۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں درآمدات میں 5.94% کا اضافہ ہوا۔ جولائی 2025 تا مئی 2026 میں درآمدات کا حجم 62 ارب 66 کروڑ ڈالرز رہا۔ مئی 2026 میں پاکستان کی ماہانہ بنیادوں پر درآمدات میں 21.45% کمی ہوئی۔ ادارہ شماریات نے بتایا کہ گزشتہ ماہ مئی میں سالانہ بنیادوں پر درآمدات میں 6.63% کمی ریکارڈ ہوئی۔ مئی 2026 میں پاکستان کی درآمدات کا حجم 5 ارب 29 کروڑ ڈالرز رہا۔ اب ذرا آپ اس کے امپیکٹ پر آ جائیں۔ آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 60 ارب ڈالر پہ آپ نے لے کے جانی ہے۔ آپ 2025 کا یہ میرے سامنے فگر موجود ہے، 2025 کی آپ کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس تھیں وہ 30.4 بلین ڈالرز تھیں، 30 ارب 4۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اڑان پاکستان لانچ کر دیا۔ عمران خان جیل میں ہے، میڈیا مٹھی میں ہے، جج مرضی کے ہیں، عدالت مرضی کی ہے، ترمیم مرضی کی ہے، کوئی آپ کے سامنے چوں چرا نہیں کر سکتا، آپ کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی سارا منظرنامہ ہے نا۔ اور آپ کی ایکسپورٹس کھڑی ہوئی ہیں کہاں پہ؟ 30.4 ارب ڈالر۔ یہاں پر شہباز شریف سے ہر سال مقابلہ ہوتا ہے، اور شہباز شریف کجا یہ کہ پہلے کسی اور کو، شہباز شریف اپنے سے ہی دوسرے نمبر پر اپنے سے ہی ہار جاتا ہے، اور ہر سال 22 سے 23، 23 سے 24، 24 سے 25 اور 25 سے 26 آ جائیں آپ۔ 2022 میں جو اکنامک سروے آف پاکستان چھپا تھا، شہباز شریف صاحب نے چھاپا تھا نا، اس میں پاکستان کی گروتھ کتنی دکھائی؟ کیا آپ اس کو ہی میچ کر سکے؟ آپ ہر گزرتے سال کے ساتھ 6.7 آپ نیچے جا رہے ہیں، آپ ہر گزرتے سال کے ساتھ نیچے جا رہے ہیں۔ 30.4 ارب ڈالر پہ آپ 2025 میں تھے، صحیح، اور 2026 جب آپ نے اڑان پاکستان اس فیوریبل کنڈیشن میں کرنا تھا، ایک ماہ بھی سے اس میں ایڈ نہیں ہوا، آپ 27.9 ارب ویسے تو جون شروع ہو گیا، ایڈ کر ہی آپ 27.9 ارب ڈالر 27.9 ارب ڈالر پر ہیں، اور جو آپ کی پرفارمنس چل رہی ہے وہ ہے 2.71 بلین۔ اگر آپ 2.71 بلین بھی ایڈ کر لیں گے تو آپ گزشتہ سال کے مقابلے میں یا تو 100-200 ملین ڈالر کم ہوں گے،
یا 100-200 ملین ڈالر زیادہ ہوں گے, یا آپ وہیں کھڑے ہوں گے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, وہ کہتے ہیں نا جڑے تھے پیڑے وہ لوری پیڑے. ابھی آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگ جائیں گے کہ 2029 تک آپ اس ایکسپورٹس کو اٹھا کر لے جائیں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سیاسی ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک آپ جائیں, ریزنٹمنٹ یوتھ میں ہوتی ہے ان امپلائمنٹ کی وجہ سے, جو لوگ اس ملک سے باہر روزگار کی غرض سے فار گرینر پاسچرز جا رہے ہیں. آپ کو وہ پولیٹیکل لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آنے والا یا حکومت جو ہے وہ پرفارم اچھا کر رہی ہو, لوگوں کو روزگار کے مواقع مل رہے ہوں. عمران خان کا 150 روپے فی لیٹر تیل مہنگا تھا, آپ 381 والا سستا ہے جو 415 سے واپس آئے. ہاں, آپ 149 پر نہ لائیں, آپ 150 پر رکھ لیں. یا جو ایک دنیا میں طریقہ کار ہے کو 5-10% کی کوئی اضافے والا, تو آپ اس کو 20-30 روپے بڑھا 10 جون تک انتظار آپ کریں, ڈالر کو آپ وہاں لے جائیں. آپ اس کہانی کو رکھیں. یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ہر گزرتے سال کے ساتھ چیزیں اس برے طریقے سے ڈیٹیریٹ کی ہیں, اور آج آپ دیکھیں کہ حکومت جس قسم کا ٹیکس وصول کر رہی ہے, آپ جو اس کا اضافہ ہے پیٹرول کروڈ آئل کا, آپ اس کو جا کر اٹھا آئل کے مارکیٹ کے حساب سے آپ اس کو جا کے کیلکولیٹ کریں, کیلکولیٹ کر کے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو 158 پوائنٹ غالباً کچھ بنتا ہے ایک بیرل میں. آپ اس مثال سے اندازہ لگا جب آپ اس کے اوپر ڈیوائڈ کر لیں گے جی. تو مغل صاحب اتنا اضافہ نہیں بنتا جتنا اضافہ آپ کے یہاں کیا گیا, کیونکہ آپ کی لیوی, آپ کے ٹیکسز, آپ کے وہ جس طریقے سے بڑھائے گئے ہیں, اور جو بڑھانے جا رہے ہیں. اینڈ ٹیکس از اے گڈ تھنگ, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ٹیکس از اے گڈ تھنگ. ریاست چلانا, ملک چلانا, اس کے لیے ٹیکس ضروری ہے, لیکن جو آلریڈی ٹیکسڈ طبقہ ہے آپ نے ریگریسو ٹیکسیشن سے اس کی قوت خرید مار دی, اس کا کاروبار, اس کا کام کرنے کے مواقع مار دیے. لیکن لوگوں کے لیے پولیٹیکل ایفیلیشن اور سارا کچھ امپورٹنٹ ہے. IMF سے ٹوٹل قرضہ انہوں نے 2300 کچھ ارب لیا ہے اس حکومت نے, اور جو پیٹرولیم لیوی کی مد میں انہوں نے عوام کی جیب سے نکالے وہ 2700 کچھ ارب ہے. یہ حکومت تو ایسے کر رہی ہے عوام کے ساتھ, یہ ایسے کر رہی ہے. اور دیکھیں یہ بھی لوگوں کی پولیٹیکل کہ ہم نے ووٹ اس کو دیا تھا فلانا, بھائی ووٹ جس کو بھی دیا تھا بیٹھے تو حکومت میں ہی ہے نا, چابی خزانے کی ان کے پاس ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی پرفارمنس سے لوگوں کا دل رام کر سکتے ہیں, لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. بھائی آپ نے اتنا بڑا پروگرام لانچ کر دیا, اور یہ فگر اگر ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کا اس وقت ملا کر جو ایکسپورٹس ہیں وہ 2.5 بلین ڈالر کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں, کھڑی تھیں 2025 کے مئی میں, اور 2026 کے مئی میں آپ کے پاس فگر لگ بھگ وہی آتے ہیں یا اس سے تھوڑا سا اونچ نیچ کر کے آتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ٹوٹل آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ وہیں کھڑے ہیں. حالانکہ آپ 1 سال گزار چکے ہیں, آپ کی آبادی میں, آپ کے پوٹینشیل میں, آپ کے لوگوں میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ ہمیں کتنی بڑی کہانی سنا لیں, جتنا مرضی آپ یہ میڈیا پہ گیگ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ اچھے والے کمرشل دکھا دیں. اصل بات یہ ہے کہ اس ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ کو آپ کنورٹ کریں نا ان سکسیس, کہ جس میں آپ کے یہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہو. آپ ایسی رپورٹیں جاری نہ کریں نا کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو اس لیے نہیں جلسہ کرنے دے رہے کیونکہ دہشت گردی ہو سکتی ہے, آپ الیکشن اس لیے نہیں کروا سک رہے کیونکہ ملک میں دہشت گردی بہت ہے. جب آپ یہ کہانیاں کریں گے تو آپ کے پاس کون آئے گا. اور یہ ایک ویڈیو ہم نے اسپیسیفک اس بات پر کرنی ہے کہ اس وقت کتنا بڑا پوٹینشیل ہے جس کو مس کیا جا رہا ہے. یہ جو گلف کی سچویشن ہے نا, اٹس اے گولڈ مائن, لائف ٹائم, ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی, جس کے اوپر ہم صرف اپنی باتیں کر کے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے شبانہ روز کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہ حکومت جو ہے, اس کا سیاسی جنازہ جو ہے نا وہ اسی وجہ سے برقرار ہے کیونکہ جو متبادل آپشن ہے پی ٹی آئی, اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹچ اپ نہیں ہوا. ادروائز آپ یقین مانیں کہ اگر وہ آپشن موجود ہوتا ہے تو یہ مہندسین, یہ سرجنز جو ہیں کب کا جو ہے وہ ان کا کلا کما ہو چکا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.